अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक अस्तगफार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आपकी ढेरों दुआएं, ढेरों मैसेजेस, आपकी इतनी सारी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया जो अपने वीडियो को इतनी ज़्यादा पज़ीराई दे रहे हैं। और माशाल्लाह सबसे मेन बात कि इतने सारे लोग अस्तगफिरुल्लाह की तरफ मुड़ रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह जर्नी में शामिल हो रहे हैं। ये मेरे लिए अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एक एहसान है मेरी ज़ात पर कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के तवज्जुह से बहुत सारे लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से। दोस्तों, चलिए आप भी मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की 10 नेमतें, 10 रहमतें, 10 बरकतें हम सब पर नाजिल हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा दिन बहुत प्यारा, खुशगवार, रहमतों भरा और बरकतों भरा गुजरेगा। दोस्तों, आज एक बहुत प्यारे भाई की मिरेकल स्टोरी, वो भाई जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अस्तगफिरुल्लाह की वीडियोस शेयर करते हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उनकी स्टोरी सुनने के बाद किस तरीके से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और किस तरीके से उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह की मिरेकल शेयर करना शुरू किए, जब मैंने वो सुना तो मुझे बेहद अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी उनकी स्टोरी शेयर करती हूँ। चलिए उनकी स्टोरी सुनते हैं। दोस्तों, ये भाई जो हैं वो अब अब्रॉड में रहते हैं और वहीं से अपना यूट्यूब चैनल जो है वो रन कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं आपसे हमेशा करती हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पहले से फॉलो कर रहे हैं तो हर वीडियो को लाइक ज़रूर दिया कीजिए। आपके चैनल, आपके लाइक और आपके कमेंट से वीडियो को बूस्ट मिलता है और ये वीडियो हो सकता है आपके एक लाइक या आपके सब्सक्राइब करने से उस बंदे तक पहुँच जाए जिसको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की शदीद ज़रूरत है, या जो अपने मसाइल में ऐसा उलझा हुआ है कि उसके मसाइल का हल सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह से है। इस तरीके से आप और मैं, हम दोनों मिलकर एक सदका जारिया बन जाएंगे उस शख्स के लिए जिसको हम परेशानियों से निकालेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोस्तों, ये भाई बताते हैं कि मैं बेहद परेशान था, कुछ माशी मसाइल भी थे। आपको पता है पाकिस्तान के हालात, एक पढ़ा लिखा बंदा भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है यहाँ पर। इसी तरह ये भाई भी अपनी लाइफ में कहते हैं बेहद स्ट्रगल कर रहे थे और मुझे कोई सूरत नज़र ना आती थी इस परेशानी से निकलने की। ये बताते हैं मैंने यूट्यूब पे कुछ अस्तगफिरुल्लाह के मिरेकल देखे, लोगों की स्टोरीज सुनी कि लोगों ने किस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और उनकी लाइफ में चेंजेस आई। वो कहते हैं मैं वीडियो देख के सोचा करता था कि मैं भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देता हूँ, शायद मेरी परेशानियाँ जो हैं वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दूर हो जाएं। वो बताते हैं कि मैं उस टाइम कोई भी ज़िक्र अस्कार नहीं किया करता था, सिर्फ नवाज़ वगैरह कभी पढ़ लिया करता था। कहते हैं मैंने सोचा मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ और फिर मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं जब मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देता तो मामलात में आसानी होना शुरू हो जाती, मेरी परेशानियाँ थोड़ी सी दूर होना शुरू हो जाती और थोड़े मसले हल होना शुरू हो जाते और मैं फिर अपने काम में मसरूफ़ होता, फिर पढ़ना छोड़ देता तो फिर मुझे उसी तरीके से परेशानियाँ और मुसीबतें जो हैं यानी घेरना शुरू कर देती और मैं फिर दोबारा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देता। कह रहा है मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं मिल रहा था कि जो मेरी रहनुमाई करे, जो मुझे वहाँ तक पहुँचाए। इसके लिए मैं बड़ा परेशान था और फिर मैं साथ-साथ में अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने उसके साथ-साथ। फिर वो कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह से थोड़ी मेरे लिए आसानी हुई, मुझे एक शख्स का पता चला, फिर मेरी उससे मुलाकात हुई। वो कहते हैं हम एक ही शहर में लेकिन दो बहुत अपोजिट जगहों पे रहा करते थे, तकरीबन 1 घंटे का डिस्टेंस था मेरा और उनका। लेकिन फिर मैं उनसे मिला, फिर उन्होंने मेरी रहनुमाई करी और फिर कुछ मुझे बातें बताई। मेरा अस्तगफिरुल्लाह की जर्नी साथ साथ जारी थी, तो मैं दुआ भी मांगता रहता था। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेज कोर्स भी अपना कंप्लीट किया जो जाने के लिए ज़रूरी होते हैं, आप सबको पता होता है। फिर मैंने वो भी कर लिया, इसके साथ साथ मेरा दूसरे जो पेपर वर्क था वो भी साथ साथ चल रहा था, यानी एक ये जर्नी हमारी यानी मुस्तकिल मेरी चल रही थी।
دوستوں کہتے ہیں انسان اور شیطان اس کی جنگ جو ہے نا وہ ہمیشہ ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ وہ بھائی کہتے ہیں اچھا خاصا میں استغفر اللہ پڑھتا تھا، تو ایک دن پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے بولا کہ آج جو ہے نا میں استغفر اللہ نہیں پڑھوں گا اور اسی طرح چلا جاؤں گا۔ آج میں نے کچھ بھی استغفر اللہ نہیں پڑھا، مجھے اپنی کچھ ڈاکومنٹس لے کے اس بندے کے پاس جانے تھے، ڈاکومنٹیشن تھی میری، تھوڑا پروسیس تھا، لیکن پتہ نہیں کہتے ہیں میرے دل میں کیا سمائی کہ نہ میں نے استغفر اللہ نہیں پڑھا، میں ایسے ہی چلا گیا، ورنہ میں جب بھی جاتا تھا پورے راستے استغفر اللہ پڑھتا ہوا اور دعائیں مانگتا ہوا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں آپ یقین کریں کہ میں وہاں گیا اور مجھے اتنی مایوسی ہوئی کہ میرا کام ہی نہیں ہوا، یعنی کوئی میرا پروسیس ہی نہیں ہوا وہاں پر کسی چیز کا بھی، اور میں بے حد دل برداشت تھا اور مایوس ہو کر واپس آیا، اور مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میں نے کیوں استغفر اللہ نہیں پڑھا۔ جب بھی میں استغفر اللہ پڑھتا ہوا جاتا تھا میرے کام اتنی جلدی ہو جاتے تھے، لوگ مجھ سے خوش تھے اور اتنی جلدی جلدی طریقے سے میرے سارے کام ہو رہے تھے، اور میں نے آج ایسا کیوں کیا کہ میں نے استغفر اللہ نہیں پڑھا۔ مجھے اپنے اندر بہت ندامت، شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اپنے آپ سے ہی۔ پھر یہ کہتے ہیں پھر دوسرے دن میں گیا، پھر جس طرح میرا طریقہ تھا جو میں گھر سے نکلتے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرتا پورے راستے، اور پھر مستقل یعنی پڑھتا رہتا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہتے ہیں میں اسی طرح استغفر اللہ پڑھتا ہوا گیا، اور آپ کہتے ہیں یقین کریں یعنی دوسرے ہی دن، ایک دن نہیں پڑھا اور ایک دن پڑھا، اور دوسرے ہی دن کہتے ہیں وہ میرا کام ہو گیا، وہ میرے ڈاکومنٹس بھی یعنی جو مجھے کام تھا ڈاکومنٹیشن کا وہ بھی آرام سے ہو گیا، وہ شخص بھی مل گیا، اس نے کام بھی آرام سے کروا لیا، اور وہ چیزیں بھی کلیئر ہو گئیں۔ اور میں یہ دیکھ کر معجزہ بڑا حیران رہ گیا کہ ایک دن میں نے نہیں پڑھا تو کیا ہوا، اور ایک دن میں نے پڑھا تو کتنی آسانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب آسانیاں صرف استغفر اللہ کی وجہ سے تھی میری زندگی میں بہت حیران تھا، اور اس دن پھر میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں استغفر اللہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، اس کو کبھی بھی اپنی زندگی سے دور نہیں کروں گا۔ اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ملک سے باہر رہتے تھے، وہ جس ملک میں رہا کرتے تھے وہ ان بھائی کو وہاں بلانا چاہتے تھے، لیکن ان بھائی کو بالکل بھی اس ملک نہیں جانا تھا، وہ دوسرے ملک یعنی لنڈن جانا چاہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھ سے کچھ ناراض بھی تھے کہ میں ان کی بات نہیں مان رہا تھا، لیکن مجھے بس ایک وہ تھا کہ مجھے لنڈن ہی جانا ہے۔ وہ والد صاحب نے، میں نے ان سے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ کافی مجھ سے ناراض تھے، تو انہوں نے جیسے تھوڑا کھینچ کے مجھے نا کہتے ہیں پیسے دیے، یعنی اتنے نہیں جتنی مجھے ضرورت تھی، لیکن بس میں نا استغفار پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر میری والدہ، میرے کزن تھے، پھر میں نے ان سے لیے تھوڑے پیسے، میری والدہ تو پتہ ہے آپ کو کہ مائیں تو اپنے بیٹوں سے، سارے اپنے بیٹوں اولاد سے سب سے محبت ہی کرتی ہیں مائیں تو نا، کہتے ہیں پھر انہوں نے تھوڑی سی میری والدہ نے مدد کری، لیکن کہتے ہیں کہ میں استغفر اللہ پڑھتا گیا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کر کے میں پہنچ گیا لندن جہاں مجھے جانا تھا، کہہ رہے میں وہاں پہنچ تو گیا، لیکن اتنی زیادہ مجھے وہاں ڈیفیکلٹیز کا سامنا تھا، پیسے جو میری سیونگ، جو میں نے قرض جو والد صاحب نے دی تھے وہ سارے مجھے یہاں آنے میں لگ چکے تھے، کہتے پھر میں نے کام کرنا بھی شروع کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری دن رات کی محنت، یعنی جتنا مجھے جاب اچھی بھی ملی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری محنت اور جو سب کچھ تھا وہ پیسے آنے کے باوجود بھی میرے جو ایکسپینسز تھے وہ اتنے زیادہ تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے اگر وہاں آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، پھر آپ کا کھانا پینا بھی خود ہے، آپ کو سارے کام بھی اپنے خود ہی کرنے، تو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے تھے یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا تھا، اچھی جاب ہونے کے باوجود میں جو کماتا تھا وہ سارا کا سارا اسی چیز کے اندر لگ جاتا تھا، یعنی میرے اخراجات میں سارا پورا ہو جاتا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا تھا، لیکن میں دن رات محنت بھی کر رہا تھا اور استغفر اللہ کا سلسلہ بھی جاری ساری تھا۔ وہ کہتے ہیں میں کافی پریشان بھی تھا کیونکہ مجھ پہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھ چکا تھا، کچھ میرے کزن، والدہ کا، ان سب نے جو ملا کے دیے تھے، یعنی کچھ دوست وغیرہ سے لے کر۔ وہ کہتے ہیں مجھے 1 سے 1.5 ہفتہ ہو گیا تھا لنڈن آئے ہوئے، یعنی بلکہ تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا تھا آئے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بے حد جیسے پریشان، ایک ہوتا ہے نا بندہ کہ میں کیا کروں، کس طریقے سے یہ 8 سے 10 لاکھ روپے کا قرضہ میں کیسے اتاروں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک دفعہ جیسے مجھے کال آئی، ان کے ایک لڑکے ہیڈ آفس سے بات کر رہی تھی، اس نے کہا کہ آپ کی ساری، اس نے مجھ سے چیزیں پوچھی کہ آپ کا نام، والد کا نام، اور ریمیٹنس وغیرہ، جیسے والد جو پیسے باہر سے بھیجتے تھے وہ ساری باتیں اس نے مجھ سے پوچھی، تو وہ میں شوق رہ گیا، وہ باتیں تو مجھے صحیح بتا رہی تھی ساری۔ اس نے کہا کہ نا آپ کی کارڈ نکل آئی ہے، تو مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا یہ ضرور کوئی اسکیم کر رہی ہے نا میرے ساتھ، پھر میں نے لائن کاٹ دی، بند کر دیا۔ پھر اس کی کال آئی، پھر اس نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی فراڈ ہے یا کوئی اسکیم ہے، آپ کی واقعی کارڈ نکل آئی ہے، اور اس طریقے سے وہ سارے مجھے ڈاکومنٹس کی ہر چیز اس نے مجھے بتائی۔ تو پھر کہتے ہیں میں تھوڑا شوق ہو گیا، پھر میں نے اپنے کزن سے بات کی، اس کے کزن نے کہا نہیں یہ سب چیزیں فراڈ ہوتی ہیں،
اکثر لوگ ایسے کر کے نا پھر آپ کے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ لے لیتے ہیں اور ہیک کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں. یعنی اس نے کہا، مجھے بھی لگ رہا تھا اور میرے کزن نے بھی کہا، پھر کہتے ہیں لیکن پھر میرا دل کہیں نہ کہیں ایسا وہ کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ ڈیٹیل کس کو معلوم ہو سکتی ہے. جیسے وہ سب صحیح بتا رہی تھی پاکستان کے بارے میں، اور جو بتا رہی تھی میرے گھر والوں، یعنی جو بتایا اس نے میری انفارمیشن وہ سب صحیح تھی. پھر اس کی دوبارہ کال آئی لڑکی کی تیسرے دن، تو اس نے بتایا آپ کی کار ہے اور آپ تو یو کے میں ہے، لیکن ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں، اور آپ کی یہ کار. پھر میں نے بتایا میری والدہ میرے بہن بھائی وہیں پر ہی ہیں تو آپ ان کو دے سکتی ہیں. پھر میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو میری والدہ تو بے حد خوش تھی. انہوں نے کہا دیکھو تم قرضوں کی وجہ سے کتنے پریشان ہو رہے تھے اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے استغفر اللہ پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر میری کار نکل ہی آئی ہے تو پھر اس کو مجھ تک پہنچا بھی دے، یعنی کچھ ایسا میرا وسیلہ کر دے. تو پھر انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی والدہ اپنے بہن بھائیوں کو کسی کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں اپنی جگہ پر. کہتے ہیں پھر وہ گئے، پھر وہ سیرمنی بھی ہوئی، ریکارڈنگ بھی تھی، یعنی ٹی وی پر بھی چلا تھا وہ. کہتے پھر کار مل گئی مجھے. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں بھی ابھی کسی کو چلانی نہیں آتی تھی کار وغیرہ، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اس کو سیل کر کے میرا تقریباً جو قرضہ ہے کم از کم وہ تو اتار دیں، میرا بوجھ کم ہو جائے گا. پھر والدہ کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے. پھر ان لوگوں نے جو کار تھی وہ سیل کر دی. کہتے ہیں الحمدللہ میرا قرضہ بھی اترا، اور کچھ بلکہ پیسے جو تھے نا میرے اکاؤنٹ میں بھی بھیج دیے. یعنی جس پیسوں پہ میں آیا تھا وہ قرضہ بھی اتر گیا، جو مجھے تھوڑی یہاں پریشانی تھی وہ بھی دور ہوئی میری، اور الحمدللہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہوئے. اور جو میری پریشانی تھی وہ سب چیزیں کہتے ہیں اس طریقے سے دور ہوئیں استغفر اللہ کی برکت سے کہ ایک ناقابل یقین چیز ہے. کہتے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ بس نا جیسے استغفر اللہ واقعی راستے کھولتا ہے زندگی کے، اور ایسے راستے کھولتا ہے کہ بندہ خود حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا، جس طرح میں حیرت زدہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں آج تک استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں، اور آپ یقین کریں ایسے ایسے میرے ساتھ میریکلز ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی ناقابل یقین. اور کہتے ہیں مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا یہ جو میرا شروع کا میریکل ہوا کار کا اور میرا قرضہ اترنا، میں ابھی تک اس کو سوچ کے حیران رہ جاتا ہوں، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اور اس کے بعد بھی بہت سارے راستے اس طرح کھلے کہ مجھے کافی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کام کس طریقے سے اور کہاں سے ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں میرے بتانے کا، ویڈیو شیئر کرنے کا صرف اور صرف میرا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں. آپ 7,000 مرتبہ، 3,000 مرتبہ، 12,000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹ کر کے ہی پڑھیں، آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ دل میں اللہ کو پکاریں، استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھتے جائیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے جائیں. وہ کہتے ہیں آپ خود حیران رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے راستے کھولے گا، اس طریقے سے آپ کی مدد ہوگی کہ جہاں آپ کا گمان تک نہیں پہنچ سکتا. جس طرح کے استغفر اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ اپنے بندے کو ایسی جگہ سے رزق اور روزی دیتا ہے جہاں اس کے بندے کا گمان تک نہیں پہنچ پاتا. اور یہ سب چیزیں جو بھی استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں یا انشاءاللہ جو پڑھنا شروع کریں گے، جب وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کرنا شروع کریں گے تو ان کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات میں کتنی صداقت ہے. تو دوستوں، ان بھائی کی سٹوری سننے کے بعد ان کی ساری باتیں، اور جو ماشاءاللہ ایک ہی انہوں نے تو اپنا میریکل شیئر کیا تھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ اور ڈھیروں معجزات میری زندگی میں، ڈھیروں یعنی چینجز آئیں گی میری زندگی میں استغفر اللہ پڑھنے سے. تو وہ کہتے ہیں یعنی دوستوں صرف ایک انہوں نے میریکل اتنا ماشاءاللہ اتنا بڑا ان کا کہ جنہیں سن کر ہم بھی شاکڈ رہ جائیں اور ہم بھی موٹیویٹ ہو جائیں کہ ماشاءاللہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، ایسے مدد بھی ہو سکتی ہے. کہ ایک تو نہ یقین آنے والی بات ہے نا انسان کی کہ بالکل ہی اس طریقے سے غیب سے ان کی مدد ہوئی. تو دوستوں زندگی کے معاملات میں جب بھی بیزاری، پریشانی، یا بالکل ایسا لگے آپ کو کہ نا آپ کسی بند کمرے میں ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا، کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا، تو بس استغفار کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیں. یہ اللہ کا دروازہ ہے، یہ اللہ کی کھٹکھٹ ہوتی ہے، یعنی اللہ کے دروازے پہ ہم دستک دے رہے ہیں استغفر اللہ پڑھ کے. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ پڑھ کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو دروازہ ضرور کھلے گا. کن فیکون کا نزول انشاءاللہ عز و جل ضرور ہوگا، بالضرور ہوگا. میرا ایمان اور میرا یقین ہے اس بات کے اوپر. دوستوں آج کی ویڈیو کا میں یہیں اختتام کرتی ہوں، اس امید اور اس یقین کے ساتھ. یقیناً ویڈیو سننے کے بعد ضرور آپ کو موٹیویشن ملے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ڈی موٹیویٹ یا مایوسی کا شکار ہیں تو اس سے بھی ضرور باہر آئیں گے اللہ کے حکم سے. آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.